खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद अपने लोगों के दरमियान जलाली काम करता है। और अभी हमने देखा सुना भी कि किस तौर से खुदावंद ने हमारे बहनों और भाइयों को बरकत दी। और मैं ये समझता हूँ जो कोई भी खुदा के साथ चलता है, खुदा पर ईमान रखता है, इत्काद रखता है, वो ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में अभी तक किया कुछ नहीं। जो भी खुदा पर ईमान रखता है, खुदा हर रोज़ उसकी ज़िंदगी में नए नए काम करता है, अचंभे काम करता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। खुदा हमें वहाँ से भी प्रोवाइड कर देता है जहाँ हमने नहीं भी बोया होता। हम जहाँ से तवक्को नहीं कर रहे होते, जहाँ से उम्मीद नहीं कर रहे होते, खुदा हमें वहाँ से मुहैया कर देता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसका जलाल है। ज़बूर नंबर 71 मेरे साथ निकालें, साम 71 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत हम तिलावत करेंगे। बड़ी ख़ास बात है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, बल्कि इसकी 16वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। मैं खुदावंद खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा, मैं सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूंगा। ऐ खुदा, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। ऐ खुदा, जब मैं बुढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना कर दूं। आमीन। ये ज़बूर जो है, खूबसूरत बात इसके अंदर जो है, जो हमने पढ़ी, वो ये है कि मैं खुदावंद की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा। क्या करूंगा? खुदावंद की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा, उन कामों का जो खुदावंद ने मेरी जिंदगी में किए हैं। ये एक प्रॉपर, आप कह लें, एक मसीही जिंदगी का खूबसूरत अक्स है। हमारी जिंदगी में बहुत से टारगेट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के, जिनको हम यहाँ पर बताते भी रहते हैं। ये दुनियावी टारगेट्स हैं कि हम बाहर चले जाएं, हमारा एक अच्छा घर हो, कोई हमें तंग करने वाला ना हो, हम वहाँ पर बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजारें, वहाँ पर हमारे हमसाए बहुत अच्छे हों, वहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार जो हमें तंग करता है ना आ सके, या किसी तरह की बीमारी हमें ना घेर ले। बस ऐसी जिंदगी का तस्वर हम करते रहते हैं जहाँ पर कोई दुख ना हो, जहाँ पर कोई तकलीफ ना हो। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। हम ख्याल करते हैं कि बस हमारी जिंदगी ऐसी गुजर जाए कि हम इत्मीनान से रहें, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन मैं समझता हूं ये टारगेट ठीक नहीं है, ये लाइफ का सही टारगेट नहीं है। जो खुदावंद के पीछे चलते हैं उनका ये मुकद्दर है, सुन लें ये बात, उन लोगों का ये मुकद्दर है कि उन्हें ये चीज मिलनी ही है। क्योंकि अगर आप नए अहदनामे को पढ़ें तो नया अहदनामा उम्मीद से भरा हुआ है। नया अहदनामा बताता है कि जब ईमानदार यहां से रुखसत होंगे, खुदा की बादशाही में जाएंगे, तो वहां पर ऐसा ही माहौल होगा। वहां पर कोई चुगली नहीं करेगा। अभी भाई ने बताया कि लुगाई बुझाई का वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। कोई किसी की ऐब जो ही नहीं करेगा, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा, कोई किसी को किसी तरीके से भी जरर नहीं पहुंचा सकेगा। वहां पर सिर्फ बर्रे की हमद की जाएगी। हालेलुया। वहां पर बिजली का बिल नहीं आएगा 18,000, 32,000 है, 35,000, क्योंकि वहां पर बर्रे के चेहरे के नूर से ही वो सारी जगह मुनव्वर है। हालेलुया। तख्त से तजल्लियां निकल रही हैं, इत्मीनान है, खुशी है, बरकत है, शादमानी है, और एक जैसी पोशाक सबने पहन रखी जो बर्रे ने उन्हें दी है। हालेलुया। क्या ये खूबसूरत बात नहीं? तो ये सब कुछ होना है, लेकिन अगर आपका टारगेट ये है तो फिर नहीं होगा। सुन लें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पर इत्मीनान हो, इत्मीनान वाली जगह पर जाने से पहले आपने काम करना है, इस जमीन पर आपने खुदावंद के नाम को जलाल देना है और खुदावंद की गवाही देनी है। और यही ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुदावंद के उन अजीब कामों का इजहार करूंगा, बयान करूंगा। ऐ खुदा, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है। देखें एक ऐसी बात, बचपन से सिखाता आया है। अब वो जवान है, जब उसने ये ज़बूर लिखा तो वो जवानी की हालत में है, और वो खुदा से कहता है कि बुढ़ापे में भी मुझे छोड़ ना देना, मेरे साथ ही रहना, और तब तक मैं जिंदा रहूं जब तक मैं आइंदा आने वाली नस्लों को भी तुझसे मुतारिफ न करवा दूं। ये कैसा पैटर्न है लाइफ का, ये कितना खूबसूरत एक ईमानदाराना जिंदगी की खूबसूरत मिसाल है। बचपन से खुदा का कलाम सीखता रहा। तीमुथियुस के खत को पढ़े तो वहां पर पौलुस रसूल जब तीमुथियुस से मुखातिब होता है, चूंकि ये मखलूत नस्ल था, इसराइली और यूनानी नस्लों से मिलके इसके माँ बाप इस तरह थे जैसे एंग्लो इंडियन होते हैं, इसी तरह से ये था। तो वो कहता है कि तूने अपनी नानी से और अपनी माँ से खुदा की तालीम पाई है। तीमुथियुस को पौलुस रसूल बताता है कि उस तालीम को फरामोश ना कर,
جو تعلیم تو نے اپنی نانی سے اور اپنی ماں سے پائی تھی. تو بچپن سے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے، یہ بچپن سے کلام سن رہے ہیں، بچپن سے سیکھ رہے ہیں خدا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، خدا کس طرح اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے کیا توقعات کرتا ہے. اور جب ہم خدا پر ایمان رکھ کے بھروسہ کر کے چلتے ہیں تو خدا کس طور سے اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں خدا کی تابع داری کرنا آسان ہے، خدا پر بھروسہ کرنا مشکل ہے. سمجھ آئی میری بات؟ تابع داری کرنا آسان ہے، بھروسہ کرنا مشکل ہے. لوگوں سے تابع داری تو ہو جاتی ہے، ہم انہیں کہیں گے جی آپ نے 3 منگل آنا ہے آپ کو معجزہ مل جائے گا، یہ تابع داری، اور تابع داری میں آ جائیں گے. لیکن خدا معجزہ کر دے گا اس بات پہ بھروسہ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے یار ہم تیسرا دینے آج پتہ نہیں کی ہوئے گا. بھروسہ کرنا مشکل ہے. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. جب ہم دے دیتے ہیں تو ہم توقع کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ تابع داری ہے. خدا کہتا ہے تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا. یہاں تک ہماری جو پالیسی ہے وہ بڑی اچھی چلتی ہے، ہم ٹھیک رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ کچھ لوگ تابع داری بھی نہیں کرتے، لیکن تابع داری کافی حد تک لوگ کر بھی لیتے ہیں. لیکن توکل کرنا ہے کس سے اگلی سٹیج ہے. جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے وہ کر دیں اور پھر بھروسہ کریں کہ اب خدا مجھے برکت دے گا. تو کچھ لوگ ایفرٹ تو کر لیتے ہیں جہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا ہے، خدمت کرتے ہیں، لیکن پھر توکل کے معاملے میں آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بچپن سے سکھائی جا رہی ہیں. تو اس شخص نے بچپن سے جو کچھ سیکھا تھا اس نے جوانی میں آ کر اس کو اپلائی کیا اور اس نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ خدا کس طور سے زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. چند دن پہلے میں اور پادری صاحب ہم وزٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ہم آپس میں کلام کی باتیں کرتے ہیں. کوئی نئی بات اگر میں نے پڑھی ہو یا انہوں نے پڑھی ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ فلاں خادم نے یہ کہا ہے یا فلاں گواہی میں نے پڑھی وہاں پر ایسے تھا. تو میں ان سے شیئر کر رہا تھا کہ میں نے ایک کلام سنا، اس کلام کے اندر اس خادم نے کہا کہ جو لوگ خداوند کی گواہی دینے میں متحرک ہیں گناہ انہیں جلدی سے دبا نہیں سکتے. سنیں اس بات کو غور سے. آپ جتنا زیادہ خداوند کی گواہی دیں گے لوگوں کو، آپ پروٹیکٹڈ ہوتے جائیں گے. خدا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا کہ آپ سن پروف ہو جائیں. گناہ آئے گا آپ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن گناہ آپ پر اٹیک نہیں کر پائے گا کیونکہ خدا آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی جی گواہی اب مطلب کیسے دیں، ہم کیا بتائیں لوگوں کو. میں ایک بڑے اچھے بھائی کو جانتا ہوں، اپنے یوحنا آباد میں وہ رہتا ہے، سنگر ہے وہ پہلے اس طرح سے مسیح میں قائم نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھے چرچ کے ساتھ جڑ گیا اور اس نے کلام سیکھا، وہاں پہ سنا، خدا نے اس کو برکت دی، اس نے نجات پائی اور اب وہ خدمت بھی کر رہا ہے. لیکن جو گواہی اس نے مجھے بتائی وہ بڑی خوبصورت تھی. اس نے کہا بھائی میرے ساتھ کچھ سازندے تھے جو چرچ بھی پیتے تھے اور بری عادات تھیں ان کے اندر. تو میرے دل میں یہ بڑا دکھ آتا تھا کہ یار یہ میرے میوزیشنز ہیں، لیکن جب میں گیت گانے کے لیے جاتا ہوں اسٹیج پر تو اس سے پہلے یہ پیچھے کھڑے ہو کے چرچ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایزی کرتے ہیں، پھر یہ آ کے طبلہ بجاتے ہیں، ہارمونیم بجاتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے خداوند کے یہ بھی توبہ کر لیں، یہ بھی نجات پا جائیں؟ تو بھائی نے بتایا کہ جی میں نے، چونکہ مجھے کلام تو سنانا آتا نہیں تھا، تو میں نے ایک کام کیا کہ جب بھی یہ ریہرسل کے لیے میرے پاس آتے تھے تو میں انہیں کوئی نہ کوئی خداوند کے اس کام کے بارے میں بتاتا تھا جو خداوند نے گزشتہ دنوں میں میری زندگی میں کیا تھا. میں انہیں کہتا تھا یار میں بڑا پریشان تھا، مجھے کوئی ٹھیکہ نہیں مل رہا تھا رنگ روگن کا، اور میں دعا کر رہا تھا، اور پھر میں نے دعا کی تو خداوند نے ایک شخص کو بھیج دیا، اور جتنے پیسے میں نے خداوند کو بتائے تھے کہ اتنے پیسوں کا ٹھیکہ ملے اتنے پیسوں کا ملا. تو وہ طبلے والا کہنے لگا کہ بھائی جان واقعی اس طرح ہوتا ہے، خدا جواب دیتا دعا ہمارا؟ میں کہا ہاں یار کیوں نہیں دیتا، اگر تم دعا کرو گے تو خدا جواب دے گا. اب دیکھیں یہ ایک سمپل طریقہ ہے. آپ یہ نہ بتائیں کہ 7ویں مہر کب کھلے گی، وہ جو پیالے اوپر سے فرشتوں نے مکاشہ کتاب میں گرائے تھے اس کا کیا مطلب تھا. اتنی مشکل میں نہ پڑھیں کہ آپ الجھ جائیں. سادہ کلام ہے، نجات پانے کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے. یسوع سی سلیب پر میرے لیے موا، اس نے میرے لیے خون بہایا، میں گناہگار تھا، اس کا خون اتنا پاک ہے کہ جب وہ میری زندگی پر آتا ہے اور جب یسوع میری زندگی میں آتا ہے تو میں سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہوں. سمپل بات، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ اگر اس تجربے کو رکھتے ہیں تو یہی باتیں دوسروں کو بتائیں. تو وہ بھائی کہتا کہ وہ طبلے والا چلا گیا. خیر اگلی دفعہ جب آیا تو میں نے کوئی نئی بات بتا دی کہ یار میں وہاں پر گیا تو یہ مسئلہ پھنس گیا. اس نے کہا کہ جی ہم آدھا کام کروائیں گے، آدھا کسی اور سے کروائیں گے. آدھا پورشن، پہلا پورشن آپ کر لیں، اوپر کا پورشن جو ہے وہ ذرا ہم کسی اور طریقے سے کرانا چاہتے ہیں، کسی اور سٹائل میں. تو کہتا میں نے دعا کی کہ خداوند یہ کام میرے ہاتھ سے جائے نا، مجھے تو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگلے دن جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی رات کو ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ ہی کریں کام، ہمیں آپ پر اعتماد ہے. تو کہتا ہارمونیم والا کہنے لگا کہ پاجی تاڈے نال تے خدا بڑا چلتا ہے، سانوں تے نہیں خدا پوچھتا. میں کہا یار خدا تمہیں بھی پوچھتا ہے، خدا تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تم اس کے حضور آؤ تو صحیح.
تم اس کے حضور اپنے گھٹنے ٹیک کر دعا تو کرو, اس کے کلام پر کچھ نگاہ تو کرو. اور وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری مشکلات کے لیے ذرا دعا کریں. کہتا میں نے کہا یار بہت اچھا ہو, دعا کریں. اور کہتا کہ میں نے بھائیوں کے ساتھ مل کر دعا کرنی شروع کی. آہستہ آہستہ ہم نے کلام کے 1-2 باب پڑھنا شروع کیے, اور وہ تفسیر تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن وہ کہتا ہے میں بائبل کے بالکل سادہ حصے جو مجھے پسند تھے میں ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. اور آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چرچ جایا کریں, کلام سنا کریں. اور انہوں نے اب ان دونوں بھائیوں نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے. ہاللیلویا. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ زبور کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس نے بچپن سے جو کچھ سیکھا تھا اپنی جوانی میں اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اس نے خدا کے کاموں کا اظہار کرنا شروع کیا. ہم بھی 16 سالوں سے یہی کر رہے ہیں. بھائی صاحب 26-27 سال سے کر رہے ہیں, مجھے 16 سال ہو گئے. 16 سال سے میں لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ یار خداوند سچا ہے, اس کے پاس آ گئے. اور ان گنت لوگ خداوند کے پاس آئے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ خداوند کے کاموں کو بھی خداوند نے ظاہر کیا ان کی زندگی کے اندر, اور وہ لوگ خوش ہیں, شادمان ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ٹارگٹ کچھ اور ہے تو اپنے ٹارگٹ کو چینج کریں. ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر ایک شخص زمین پر گناہ گار شخص توبہ کرے تو آسمان پر فرشتے خدا کے سامنے خوشی کرتے ہیں کہ ایک شخص نے توبہ کی ہے, ایک شخص خداوند کے پاس آ گیا. ہم روٹی, کپڑا, مکان اس سے آگے نہیں جا سکے. ہماری سوچ بس یہیں تک محدود ہے. کھانا کہاں سے ملے گا, مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, کپڑے کہاں سے خریدیں گے, شادی آ رہی فلانی, یا کرسمس آ رہا ہے, یا نیا سال آ رہا ہے, یا ایسٹر آ رہا ہے, کیسے کریں گے, کیا بنے گا. بس اس سے آگے ہماری سوچ گئی نہیں, اور اسی لیے ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے. لکھا ہے ان چیزوں کے چکر میں تو غیر قومیں رہتی ہیں. تم کیا کرو, تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو, تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. ہم نے بڑا کام چھوڑ کے چھوٹے کام کو پکڑ لیا. الٹا کر کے نہ پکڑیں, چیزوں کو سیدھا ہی رہنے دیں. پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کر لیں, یہ ساری چیزیں آپ کو ہی مل جائیں گی. جتنے بھی لوگ ہمارے پاس دعا کے لیے آتے ہیں, کل بھی رات میں بیل ہاتے میں تھا, تو یہ بھائی جو تھے, کل 2 عبادات تھیں, تو ہم نے آپس میں سوچا, ایک بھائی ہمیں انسسٹ کر رہا تھا, میں نے بھی انہیں کے ساتھ جانا تھا, تو انہوں نے اس بھائی نے انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ یار یہاں پہ کوئی بندہ نہیں مل رہا, تو آپ کی مہربانی آپ آئیں. اور میں چلا گیا, اور خداوند کا شکر ہے کہ وہاں پہ جانا فائدہ مند اس لیے ہوا کہ ان کے کوائر کا جو مین انچارج تھا, جو لیڈ کرتا تھا, انہیں وہ ہی نہیں آیا, اور ایک بہن جو انہیں لیڈ کرتی تھی وہ بھی نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ یار اچھا ہو گیا آپ آ گئے ہیں, اب کوائر بھی آپ ہی لیڈ کریں اور کلام بھی آپ ہی سنائیں. اور میں نے رات کو وہاں پر کوائر کو بھی لیڈ کیا, اور رات کو وہاں پر خدا کا کلام بھی سنایا. خدا کو پتا تھا کہ ان کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یار آپ ادھر چلے جاؤ, ہم یہاں پہ سنبھالتے ہیں. تو خدا اس طرح سے کام کرتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو دیکھیں. ہمیں ضروری ہے اس چیز کو دیکھنا کہ ہم اپنی لائف کو کس طرح لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. کیا یہی خیالات ہمارے ذہن کے اندر نہیں گردش کرتے رہتے, دل کیسے دیں گے, کل ٹینڈے پکائے سن آج کی پکائیے, بس یہی کچھ ہے. لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں. اے خداوند جب میں بوڑھا اور سرسفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا, جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کروں. ایک خادم تھا, وہ جب کہتا کہ اگر میں ایک شخص کو ڈیلی خداوند کے پاس نہیں نہ لے آتا تھا, مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو کہتا کہ ایک دن رات کے 2 بج گئے اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جسے میں کلام سناتا, اور بارش بھی بڑی تیز ہو رہی تھی, اور وہ رونے لگا اور وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا. اس نے کہا خداوند آج کا دن تقریباً نکل ہی گیا ہے, اب صبح ہو جائے گی تو یہ میرا دن ضائع ہو جائے گا, ایک بندہ مجھے چاہیے جس کو میں تیری انجیل سناؤں. تو وہ کہتا تھوڑی دیر بعد میرے دروازے پہ نوک ہوا, بھیگا ہوا شخص کانپ رہا تھا. اس نے کہا بھائی جان بارش بہت تیز ہے, مجھے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی, کیا آپ مجھے اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے اتار سکتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں تو دعا ہی کر رہا تھا کہ کوئی آیا میں اتاروں. اور جب وہ آیا اس نے اس کو اس کے کپڑے سکھائے, انتظام کیا, اس کو اپنے کپڑے دیے تاکہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے, اس کو کافی پلائی اور ساتھ ہی انجیل لے آئے. اس کو کہا بھائی کیا ہی اچھا ہو کہ بارش کے سچے موسم میں جب باہر بارش ہو رہی ہے ہم ذرا کلام پہ تھوڑی گفتگو کر لیں, کافی بھی اچھی لگے گی. اس نے کہا ہاں جی, اور اس نے اس کو نجات کا پیغام سنایا اور وہ شخص بچ گیا. اس نے کہا جی میں آپ کو بتاؤں, میں شراب لینے کے لیے نکلا تھا لیکن میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا کیونکہ سب جگہ پر پانی کھڑا ہوا. اس نے کہا یار آج تجھے ایسی میں پلاؤں گا جس کا نشہ ساری عمر ہی رہے گا. ہاللیلویا. اور وہ نشے میں ٹن ہو کے باہر گیا. اس نے کہا جی مزہ آ گیا. آپ کو پتا ہے یہ میں جو ہے پاک روح کی جو میں ہے, ابتدائی کلیسیا میں مال کی کتاب میں انہوں نے پی تھی تو لوگ کہنے لگے تازہ میں کے نشے میں ہے, جبکہ پاک روح کا ایسا بہاؤ ان پر تھا, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے.
غالب مارکیٹ میں ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو بپتسمے دیے، اس میں کچھ بہنیں تھیں کچھ بھائی تھے. بپتسمے دینے کے بعد جب ہم ان کو پریئر روم کے اندر لے کر آئے، جیسے ہی ہم نے دعا کرنی شروع کی، اس طور سے وہاں پر خدا کی حضوری چھا گئی. ہم سب لوگ تھے وہاں پر، اس طور سے خدا کی حضوری چھا گئی کہ جتنے بھی لوگوں نے بپتسمہ لیا تھا سب غیر زبانیں بولنے لگے. اور آپ یقین کریں گے کہ وہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ 3 دن تک. کتنے دنوں تک جی؟ 72 گھنٹے. ان بہنوں اور بھائیوں کو اٹھا کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے، وہ ایسی حالت میں تھے اور غیر زبانیں بول رہے تھے. ان کو جا کے ان کے بستروں پہ لٹا دیا، وہ لیٹے ہوئے بھی غیر زبانیں بول رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں، خدا یسوع مسیح ہمیں پیار کر رہے ہیں، اور ہم عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، خداوند کا جلال دیکھ رہے ہیں، خدا کا تخت لگا ہوا ہے. عجیب و غریب باتیں انہوں نے بتائی. تو یہ تازہ مے کا نشہ ہے. ہماری رسائی اس تک تب ہوگی جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، جب ہم اس کے خواہاں ہوں گے، جب ہم اس کی خواہش اپنے دل کے اندر پیدا. ہماری خواہش تو ہے دال، ہماری خواہش ہے گوشت، قیمہ، شامی کباب. کہندا ہے آج شامی کباب ہی بنانے ہیں. یہیں کئی لوگ پلان بنا رہے ہوتے ہیں، کہندا آج سیدھا ہی مارکیٹ جانا تھا مچھی لینی، پلاننگ کرتے ہیں. کہندا آج سیدھا ہی لنڈے، اور نہیں پہنچے. نہیں امی آل نہ کہیں کہ میں جانا ہے لنڈے. پلاننگ کرتے ہیں. تو کبھی یہ پلاننگ کی ہے کہ آؤ بچوں سارے مل کر بیٹھیں اور خدا کے پاک روح کو مانگیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمیں اپنے روح سے بھر معمور کر دیں. ہم یہ خواہش بھی تو پیدا کریں کہ چرچ جانے کے بعد بھی آج دعا ہی ہوگی. بچوں آج چڑیا گھر نہیں جانا، دعا ہی کریں گے، پاک روح کا مسا لینا ہے. ہمارے اندر یہ خواہش کاش پیدا ہو جائے. اور جس دن ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی، آپ یقین مانیں ہم عظیم لوگ ہیں، ہم عظیم تر بن جائیں. پریز دی لارڈ. عظیم اس لیے ہیں کیونکہ خداوند کے لہو سے ہم دھل چکے ہیں. لیکن جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم عظیم تر بن جائیں گے، کیونکہ ہم اس کی گواہی دینے کے قابل ہو جائیں گے. پریز دی لارڈ. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا زاویہ موڑیں، اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اور خداوند کی گواہی دینے کی طرف آ جائیں. جتنی زیادہ آپ گواہی دیں گے آپ کے اندر انرجی آتی جائے گی، آپ محسوس کریں گے. جب میں نے توبہ کی، میرے خاندان کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، میں ایک شرمیلا آدمی تھا، ہوں ابھی بھی، لیکن خداوند کی دلیری ایسی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اب کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے شرم نہیں آتی. پہلے میں بہت شرماتا تھا، اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا میں چھپ جاتا تھا. پترس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. پترس بھی بڑا شرمیلا بندہ تھا، عجیب پرسنالٹی تھی پترس کی. غصہ بھی بہت کرتا تھا، جلد باز بھی بہت تھا، شرمیلا بھی تھا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس کے اندر اس طور سے آگے پاک روح کی صورت میں، جیسے مال کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، تو لکھا ہے وہی شخص جس نے یسوع کا انکار کر دیا تھا وہ دلیری سے کھڑا ہو گیا اور اس نے ایسا واز کیا کہ اس کے ایک ہی واز سے 3000 لوگوں نے توبہ کر دی. آمین. تو میرا حال بھی ایسا ہی تھا، مجھے کلام کا پتہ ہی نہیں تھا کلام شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں پہ ہوتا ہے. اور میں نے بائبل کو، جب میں چرچ جانا شروع ہوا، میری زندگی کے اندر تبدیلی آئی، میں نے کلام سیکھنا شروع کیا، تو میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں لوگوں کو بتاؤں. نیو گارڈن میں میرے چاچا رہتے تھے، میں ان کے گھر گیا تو میں ایسے ہی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا چلو جی آج دعا کریں. کہنے لگے ہے دعا؟ اچھا چلو کر لینے. اور دعا شروع ہوئی. بیٹھے، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کی کرے گا. میں نے کہا جی آپ پرات لے کے آئے. کہتے پرات؟ دعا دا پرات نال کی تعلق ہے؟ میں کہا جی گیت گاواں گے. میں کہا اچھا، کیونکہ تبلا تھا نہیں. پرات پکڑی، میں نے 2-4 گیت گائے ان کے ساتھ مل کے، انہیں بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا بھی بہت اچھا. پھر میں نے کلام نکالا اور میں نے سوچا کہ خداوند مجھے کلام تو سنانا آتا نہیں ہے، میں کیا کروں. تو میں نے کیا کیا، جو پادری صاحب نے کلام سنایا تھا صبح میں سن کے آیا تھا سنڈے کو، میں نے وہی کلام انہیں سنا دیا. وہ کہنے لگے یار تے کمال کر دیا آپ نے. تو ایسا ہمارے بھی یہاں پہ کئی لوگ ایسے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں کلام سنتے ہیں. مختلف جگہوں پہ ہم جہاں کلام سناتے ہیں وہ ڈائری لے کے پہنچتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اور آگے جا کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ آپ نے دوبارہ بھی آنا ہے، ہم اور لوگوں کو بھی بلائیں گے. تو پیچھے وہ میری خالہ بیٹھی ہوئی ہے، میری پھپھو بھی لگتی، ان کو بلا لیا، ان کی فیملی کو بلا لیا. انہوں نے کہا بھی اس شہزاد آندا دعا کردا بڑی اچھی، تو تسی بھی آنا. جی اچھا. یہ بھی اپنے بچوں کو لے کے آ گئی، اپنے شوہر کو لے کے آ گئی. تو ہم نے دعا کی اور برکت ملی. آہستہ 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 اس میٹنگ کا پھیلاؤ بڑھتا گیا اور وہ جگہ کم ہو گئی. 30-35 لوگ وہاں پر آنا شروع ہو گئے. اس گھر میں چھوٹا سا سین تھا، اس سے بھی چھوٹا تھا. اور پھر پادری صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے. پادری صاحب نے کہا یار سنیا تو کلام سنا رہے آج کل. میں کہا جی اچھا. میں کہا ہیں ہوں کی ہوئے گا، پادری صاحب کے سامنے کیسے کلام سناؤں گا، یہ تو میری غلطیاں پکڑ لیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آج پھر آپ ہی کلام سنائے، ہم گیت گائیں گے، پرات بجائیں گے، آپ کلام. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے سننا ہے کہ تو سناتا کیا ہے. میں گھبرا گیا. میں کہا چلے جی خیر. پھر میں نے وہی کلام سنایا جب میں صبح سن کے آیا تھا. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ جو میں سنا رہا ہوں آپ جا کے سنا دیں، اس سے بھی کام ہوتا ہے.
اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ سنا ہوا کلام آگے کسی کو سنا دیتے ہیں وہ یاد رہتا ہے، پھر بھولتا نہیں. ایک دفعہ سنا دے نا تو پھر بھولتا نہیں. تو میں نے جب کلام سنایا، بھائی نے کہا یار کلام تو بہت اچھا سنایا لیکن ایک غلطی کی ہے آپ نے. میں نے کہا جی وہ ایک تو ہے کہ تسی میٹنگ بہت لمبی کی تھی، 3 گھنٹے کی میٹنگ، 1.5 گھنٹہ پونا 2 گھنٹہ ہم نے پرات کے اوپر گیت گائے اور وہ گاتے بھی تھے. تو پادری صاحب نے کہا یار بات یہ ابھی یہ سارے جوش میں ہیں، یہ نئے نئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ آئیں گے بھی لیکن آہستہ آہستہ یہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اپنی میٹنگ کو اتنا چھوٹا کریں کہ لوگوں کو ٹائم کا پتہ بھی نہ چلے اور انہیں برکت بھی مل جائے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے اپنی جو پرستش کی ڈیوریشن تھی اس کو تھوڑا کم کیا کیونکہ ہم ایک گھر میں عبادت کر رہے تھے، اس کو چرچ سیٹ اپ نہیں تھا. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ خداوند نے اس میٹنگ کو تبدیل کر دیا. پادری صاحب نے کہا یار اگر میں آپ کو ڈھولک لے دوں تو ڈھولک آپ بجا لیں گے. میں کہا جی میں تو پرات ہی بجانا، ڈھولک تو نہیں بجاتا. انہوں نے کہا یار ڈھولک لے دوں گا تو ڈھولک بجا بھی لوگے، خداوند مدد کرے گا. میں کہا چلو پھر لے دو. انہوں نے لے دی وہ ڈھولک، آج بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی. اور وہ ڈھولک میں نے بجانی شروع کی، آہستہ آہستہ میرا ہاتھ سیدھا ہو گیا اس میں. شروع میں غلط ہوتا تھا، اکھڑ جاتا تھا، سارے ہنستے تھے. میں کہا ہنسو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک ہی میٹنگ کے بعد 2-3 میٹنگز میں ہم نے دیکھا کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، میں آرام سے زبور گیت بجا لیتا. ٹارگٹ اگر یہ ہے کہ ہم نے خداوند کے لیے کام کرنا ہے تو پھر حالات جو ہے وہ آپ کو روک نہیں سکیں گے. خدا آپ کے ہاتھوں کو بھی چلا دے گا، خدا آپ کے ذہن کو بھی چلا دے گا، خدا آپ کی زبان بھی کھول دے گا. میں ہکلا کے بولتا تھا، اتنی زیادہ ہکلاہٹ تھی کہ میں کئی دفعہ اٹک جاتا تھا تو بس میں کہنا تھی سمجھتے گئے ہو گئے، اور وہ کہنا تھا آہو یار تھوڑے بہت. یہ حالت تھی. اسکول میں میں نے کبھی سبق سنایا نہیں تھا کیونکہ ٹیچر کہتی تھی کہ یہ تو پورا پیریڈ بھی اس کے لیے کم ہے، اگر اس کو بلا لیا تو بس یہ پہلے جملے پہ پھنس جائے گا، آ کا بابا کہتا رہے گا. اس نے کہا بیٹا آپ لکھا کریں. تو میں لکھتا تھا. لیکن جب میں خداوند میں آیا میں نے کہا خداوند میں تو کلام سنانا چاہتا ہوں لیکن میں کیسے سناؤں، میں تو بڑا. خدا نے کہا کوئی بات نہیں آتی، زبان بھی کھول دو. اور ایک عبارت میں نے اکثر یہ بتایا کہ عبارت پہ ہم گئے تھے مرید کے میں، وہاں پر انہیں بتایا کہ خداوند یسوع مسیح سے میری پرسنلی ملاقات ہوئی ہے تو میں نے توبہ کی. اس نے کہا یار یہ تو بڑی گواہی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو میں نے کہا جی یہ میری زبان کا مسئلہ آپ خود ہی بتا دیں. انہوں نے کہا یار جڑا یسوع تینوں شفا دے سکتا ہے، تیری زندگی چاہنے کام کر سکتا ہے، وہ تیری زبان نہیں کھول سکتا. میں کہا جی کھول سکتا ہے. تو کہنا پھر یسوع کا نام کھلو جا. میں اسٹیج پہ کھڑا ہوا، میں نے بولنا شروع کیا اور میں بولتا ہی گیا. پھر اس کے بعد نہیں میں اٹکا کیونکہ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ میں نے خدا کا کلام سنانا ہے. تو پھر کون سی رکاوٹ رہنی تھی؟ خدا نے زبان بھی کھول دی، خدا نے عقل بھی کھول دی. لکھا پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کلام مقدس کو سمجھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بائبل سمجھ نہیں آتی، اگر نہیں سمجھ آتی تو خدا کے ضرور بیٹھ کے کہیں خداوند مجھے سمجھا، کیونکہ لکھا تو اسی نے ہے، لکھایا تو اسی نے ہے. تو جس نے لکھایا ہے، جس کے پاس اس کے کاپی رائٹس ہیں اس کے پاس چلے جائیں. کاپی رائٹ تو خدا کے پاس ہی ہے نا. پاکرو نے لکھوایا ہے تو خدا سے کہیں، پاکرو سے کہیں پاکرو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا. اور پھر ایسے ہوا کہ ہم لوگوں کو کلام سنانے لگ گئے. اور پھر تقریباً 1 سال کے بعد میں پائی صاحب سے خدمت کرنی شروع ہو گیا تھا. اور میں مفتی جگہ پر جا کر صرف گواہی ہی سناتا تھا، کلام نہیں سناتا تھا. کلام یہی سناتے تھے. تو ہم نے ایسا سسٹم بنا لیا تھا کہ 15 منٹ 10 منٹ کی میں گواہی دیتا تھا، اس کے بعد یہ 20 منٹ کا اٹھ کے کلام سنا دیتے تھے اور خداوند کا جلال بڑا ظاہر ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ گواہی سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی. میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ کس طرح سے میں خدا کے پاس آیا ہوں. آپ بھی یہ بس بتائیں لوگوں کو، سمپل سی بات. اور ہوگا کیا، یہ چرچ بھرنا شروع ہو جائے گا اور لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ یار چرچ چل اور چرچ چل. میں نے دیکھا لوگوں کو ضد کرتے لوگ، اور یار آج کی تو میرے چرچ چلنا، آج کی تو میرے چرچ چلنا. یہ کوئی طریقہ نہیں، وہ آپ سے چڑھ جائے گا. طریقہ یہ ہے کہ اس کو نجات کی بابت بتائیں، اس کو کلام کی باتیں بتائیں. وہ کہے گا یار تو کہڑے چرچ جانا. سیکھو گے پھر اگلی باری پھر تسی مینوں لینا آ جانا. سمجھے؟ جب وہ قائل ہوگا تو وہ آپ کو گھر سے لینے آئے گا. جب آپ اسے زبردستی قائل کریں گے تو آپ گھر پہ اسے لینے جائیں گے تو وہ ملے گا نہیں. طریقہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، آگے آپ عمل کرنا آپ کا کام. جسٹ گواہیاں بتائیں اسے کہ یار خداوند کا شکر ہو، آج میں چرچ گیا، میں نے وہاں پہ یہ کلام سنا ہے. لیکن ہوتا زیادہ تر یہ ہے جیسے ہی چرچ سے باہر جاتے ہیں بیوی کہندی اج بڑا اچھا کلام سی. کہندا اچھا تے ایسی لیکن ہے کی سی. اچھا تو بہت تھا، مجھے بڑا مزہ آیا، لیکن تھا کیا؟ ٹاپک ہی بھول جاتے ہیں، کسی کو کیا بتا. اس لیے یاد رکھنے کی کوشش کریں. جب آپ یاد رکھیں گے آپ بآسانی لوگوں کو بتائیں گے. آپ کہیں گے یار میں نے دیکھا، یار میں پطرس کی یہ بات سن کے حیران ہو گیا کہ پطرس کو خدا نے اس طرح سے، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بات ایسے لیکن یہ تو ایسے. آہستہ آہستہ وہ شخص قائل ہو جائے گا. محمود بوٹی میں ایک بہن تھی، میری ایک کزن ہے جو یہاں پہ آتی بھی رہی ہے. وہ جا کر جو کلام سنتی تھی ہم سے، وہ جا کے اپنی اس سہیلی کو بتاتی تھی.
वो इतनी कुछ ज्यादा मुतजस्सिस हो गई, उसने कहा भाई मैं तेरे भाई को मिलना चाहती हूँ। ऐसी बातें उसे कैसे पता चल जाती हैं, कहां से सीखता है ये बात? और उनके घर में सिर्फ तजस्सुस की वजह से ही मैं पहुंच गया, और वहां पर भी 2 बंदों को हमने बपतिस्मा दिया। वो बातें सुन सुन के पहले ही कायल हो चुकी थी, मैंने बस जाके उसको बरकत ही दी। मैं कहा बाजी बपतिस्मा दी, तौबा करें, खुदा उनके पास आए। उसने कहा जी मैं तो पहले ही तैयार था, हमने उसे बपतिस्मा दी। ये बड़ा आसान काम है, और जब आप ये करना शुरू कर देंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर एक अजीब तब्दीली आएगी, आप खुशी से भर जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप पर परेशानियां नहीं आती? आप कहेंगे परेशानियां आती हैं, लेकिन मुझे पता है कि खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे पता है कि किराया देने वाला है, टाइम नजदीक आ गया है, कल किराया देना है, पैसे नहीं है, लेकिन खुदा कहीं ना कहीं से मुहैया कर दे, मुझे पता है। वो शख्स आपकी इस गवाही को देखकर, आपके सीमान को देखकर, आपके तवक्कुल और भरोसे को देखकर खुद भी ईमान में खड़ा हो जाएगा। अगर आप ये दावा करें कि मैं चर्च जाता हूं, मैं रेगुलर जाने वाला हूं, और आप उस शख्स से भी बुरे कमेंट्स दें उसे, यार हालात बड़े भैड़े, वो कहेगा यार जेड़े चर्च जाता बस ऐहो ही जाए, मैं ना जाऊँ, क्योंकि इसको जाने से फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये जो ज़बूर है, इस चीज के लिए हमें उभारता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ सीख चुके हैं, जरूरी नहीं कि आप बाहर से डॉक्टरेट करके आएंगे तो आप लोगों को कलाम सुनाएंगे। कलाम सुनाना तो बड़ी सादी सी बात है। जब आप लोगों को विन करना शुरू कर देंगे, अगर आप फिलिप्पस के ताल्लुक से पढ़ें और खुदावंद के साथ जो मशहूर तरीन शागिर्द पतरस है, उसका भाई इंद्रियास, उसके ताल्लुक से, इंद्रियास के ताल्लुक से पढ़ें, तो इंद्रियास की बात हैरानकुन है कि उसने कभी मिंबर पर खड़े होकर, पुलपट पे खड़े होकर कलाम नहीं सुनाया। कहीं वो नजर ही नहीं आता बड़े मजमे के अंदर कलाम सुनाता हुआ। वो 2-2, 3-3 लोगों को यीशु के पास लेके आता। खुदावंद लिखा है 2 शख्स उससे मिले, उन्होंने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा आओ मैं मिला देना। यीशु के पास ले आया, खुदावंद ये 2 भाई मिलना चाहते हैं। बस इतना सा काम करता था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों में, आप जिस घर में जाते हैं, जिस फैमिली में जाते हैं, वहां पर जाकर शेयरिंग करें। एक तो गुफ्तगू का माहौल बदल जाएगा, आपको मौका मिलेगा कि वहां पर खुदावंद के ताल्लुक से कुछ बातें कर सकें। खुदावंद मेरी जिंदगी में भाई साहब आजकल ये कर रहा है, मैं तो दुआ करती नहीं थी, मैं तो चर्च ही नहीं जाती थी, लेकिन जब से मैं चर्च जा रही हूँ, जब से मैं दुआ कर रही हूँ, जब से मैं कलाम पढ़ रही हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली है। मैं चाहती हूँ बाजी मैं आपके साथ मिलकर दुआ करूँ। बोलिए अच्छा, आपकी कौन सी जरूरियात हैं, आइए हम उनके लिए दुआ करें। और जब आप उसके साथ मिलकर दुआ करेंगे, मैं डेफिनेटली बात करता हूँ खुदा मौजज़ा करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा उस बहन से भी मोहब्बत करता है, खुदा उस बहन को भी लाना चाहता है, उसको भी बचाना चाहता है, उसकी खानदान की भी खुदा को उतनी फिक्र है जितनी आपकी। तो इसने ये दरखास्त की कि जवानी के अंदर मैं कलाम सुना रहा हूँ, लेकिन जो रिक्वेस्ट उसने की है कि बुढ़ापे तक भी खुदावंद तेरी ये बरकत मेरे साथ चले, जब मैं सर सफेद हो जाऊं, जब मेरी हड्डियां कमजोर पड़ जाएं, तब तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आइंदा आने वाली नस्लों को भी तेरा कलाम सुनाऊं। कैसी ख्वाहिश है? क्या आपको अच्छी लगी इसकी बात? कितनों को अच्छी लगी? अब इस पे अमल कितने करेंगे जो बताएंगे कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये किया है? अगर आप ऐसा करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप खुद आकर हमें गवाही देंगे कि भाई मैं तो हैरान हो गया, खुदा मेरे वसीले से ही मौजज़े कर रहा है। जो मौजज़े करते हैं उनके सींग नहीं होते, यहाँ जो मौजज़े करते हैं कि वो 12-12 फुट के लोग नहीं होते, वो हम लोगों में से ही। मौजज़े दर हकीकत लोग नहीं करते, खुदा करते हैं। हम ईमान रख के सिर्फ खुदा को कहते हैं, बाकी काम तो खुदा ने करना। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह के जुए के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, तो मैं खुदावंद से कहता था खुदावंद ये तो बड़ा मुश्किल है, तो कलाम में लिखा है कि बड़ा हल्का है, हल्का कैसे, जरा समझा दो। खुदा ने कहा यार इस जुए से तू मेरे नाल आ जाएगा ना, सारा भार मैं चुका हूं। जुए में फ्रेम के अंदर 2 बैल लगाए जाते हैं, दोनों बैलों के ऊपर बराबर का वजन होता है। तो जब यीशु के साथ हम जुए में जुट जाते हैं तो यीशु सारा वजन खुद उठा लेता है, हमें बस साथ चलना होता है। इतनी सी बात, हम साथ चलते हैं, सारा भार यीशु थे, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। और जब हम उसके साथ चलते रहते हैं, खुदा सारा काम खुद करता है। जब मैं अपने बाप के साथ सौदा सर्फ लेने के लिए जाता था तो मेरा बाप सारा सौदा खुद उठाता था, और एक हल्की सी चिप्स का पैकेट या कोई ऐसे शॉपिंग में बिल्कुल हल्का सा था, वो मुझे पकड़ा देता। मैं बड़ा खुश होता था, ये सौदा लेके आ रहे हैं, असली ले आए हैं। वजन सारा भाप उठाता था, नंबर मेरे बन जाते। मैं कहता था जी मैंने किया है, देखे मैं सौदा लेके आया। हम भी ऐसे मौजा खुदा करता है, हम कहते हैं मेरे हाथ रखने से भी। तो आपके वसीले से भी जब करने खुदा ने है तो फिर कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ कहना है खुदावंद इस बहन की ये प्रॉब्लम है, इसके पेट में रसौली है, हम मिलकर दुआ करते हैं कि यीशु के नाम से रसौली गायब हो। तो जब खुदा ने करनी तो खुदा कर देगा, आपने सिर्फ ईमान रखना।
آسان بات ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو آج اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ نکلیں اپنی فیملیز میں، اپنے دوستوں میں، جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کی رفاقت ہے، ان لوگوں کو بتانا شروع کریں، شیئرنگ کریں ان کے ساتھ، اور آپ دیکھیں گے کہ حیران کن نتائج آئیں گے۔ کئی لوگ ایسے بھی آئے ہیں پادری صاحب کے پاس، یہاں پر کچھ لوگ آتے تھے، انہوں نے جا کر گواہیاں بتائیں، انہوں نے کہا اپنے پادری صاحب کو ہمارے پاس لے کے آؤ، خدا نے اپنا جلال وہاں پہ بھی ظاہر کیا۔ تو آپ اپنے آپ کو محدود نہ کریں ہلدی، مرچ اور گرم مسالے میں، کپڑوں میں، مکان میں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا بڑھائیں۔ جیسے یبیز نے دعا کی تھی نا میری حدود کو بڑھا، تو آپ بھی خدا سے کہیں خداوند میں ان سوچوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ نمک مرچ تو ختم ہوتا ہی رہے گا، یہ تو ہر مہینے مک جاتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا کہ آپ لے کے آئے تو پھر بوتل بھری ہی رہے، یعنی تو ہر مہینے مکنا ہے تو پھر فکر کا دی کیوں جی؟ اگر آپ آٹا پیپے کے اندر لا کے ڈال دیں اور پھر بے فکر ہو جائیں کہ 5 سال چلے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جس چیز نے ختم ہو جانا ہے بار بار، اس کے لیے بار بار فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، ایک بندہ کہتا سر جی تمہیں فکر نہیں ہوتی، میں کہ ہوندی ہے، کہتا پھر تسی کر دیو، میں کہا میں یسو دے دینا، کہتا وہ کی کردا ہے، میں کہ معجزہ کر دینا، وہ میری فکر لا کے مینوں خوش کر دینا، یہ تو بڑی گل ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریں، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خون بنائیں، بلڈ پریشر سے آزادی پائیں، شوگر سے آزاد ہو جائیں، دل کی بیماریوں سے بچ جائیں۔ خوش رہنے سے ہوتا ہے، خوش رہنے سے آپ کا امپریشن اچھا پڑتا، لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا خوشحال لگتا ہے۔ کئی لوگ ہم سے 3-3 لاکھ روپیہ مانگ لیتے ہیں، کہتا ہے خوشیات کو بڑا پیسہ ہونا، کہتا بھائی جان بس تھوڑی سی مدد چاہیے، میں نے کہا جی، کہتا 3 لاکھ دے دیں، میں نے کہا ادھر آئے دعا کریں، میں کیسے بینک کو میں کیسے بینک کو جانتا ہوں جس میں پیسے پیسہ میرا بڑا اکاؤنٹ ہے؟ کہنے لگا جی وہ کہڑا بینک ہے؟ میں کہا جی آؤ گھٹنے ٹیکو، اسے نہ شاید چیک دے گا۔ میں کہا بھائی پولوس رسول کہتا ہم کنگال سے معلوم ہوتے ہیں لیکن ہم نے بتھیروں کو امیر کر دیا، ہم نے دیکھا، یہ تجربہ کیا، ہم نے لوگوں کو دعائیں دی، لوگوں کو 4-4 5-5 6-6 لاکھ روپے مل گئے، مکان مل گئے، ڈیفینس کے اندر کوٹھیاں مل گئی لوگوں کو، ہم نے نہیں دی بھائی انہیں، صرف ہم نے ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو جا کے ان کی شکل دکھائی ہے کہ خداوند جی یہ بندہ آیا ذرا ہیلپ کر دے، خداوند نے اس کا کام کر۔ آپ بھی کریں ایسا، یہ مشکل نہیں ہے، آپ انجوائے کریں گے ان چیزوں کو، آپ کا دل کرے گا دعا کرنے کے لیے، آپ کا دل کرے گا کلام پڑھنے کے لیے، آپ کا دل کرے گا گواہی دینے کے لیے، آپ گیت گانے کے لیے متحرک ہو جائیں گے، پرستش اور شادمانی کے نغموں سے آپ بھر جائیں گے۔ یہ ایک عجیب دنیا ہے، ونڈرلینڈ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی فینٹسی ہے، ایک ایسی دیو ملائی ایک دنیا ہے جس کے اندر ہم آ جاتے ہیں، یہ حقیقت بھی ہے لیکن یہ لگتی عجیب ہے، یار اب کیسے ہوگا؟ یہ ایڈونچر ہے، لوگ مری جاتے ہیں نا پہاڑ دیکھنے کے لیے کہ ہیں ٹلانا کیویں اتر رہی ہیں، گڈی کیویں چڑھ رہی ہے، بڑے بڑے مشکل نام ہے۔ کہاں گئے تھے بھائی ہم لاسٹ ٹائم؟ ہیں ٹھنڈیانی، تو بھائیوں نے بتایا کہ جی بہت خطرناک کھائیاں تھیں وہاں پہ، اور ایسے گاڑی جاتی تھی اور ایسے چڑھتی تھی، چڑھائی بڑی مشکل تھی۔ تو ایماندار زندگی جو ہے، ایماندارانہ زندگی، خدا پر بھروسہ کرنا ٹھنڈیانی سے بھی خطرناک، ٹھنڈیانی سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے، کرایہ ہے نہیں، ہم کل دینا، او کیسی کھائی ہے، کیسی چڑھائی ہے، کیویں چڑھا گا میں، اور یسوع ہاتھ پکڑتا اور اس چڑھائی پہ لے جاتا ہے، ایلا پھڑ 10,000، ایلا پھڑ 15,000، ایلو جی پا جی، ٹائم پہ دے دیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ سو آئیے اپنے آپ کو متحرک کریں گواہی دینے کے لیے، خدا سے کہیں خداوند میں تجھ سے برکت پانا چاہتا ہوں، برکت پانا چاہتا ہوں، آج مجھے برکت دے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھائی صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں، ہم ہیلیلویا کا کورس ہم گائیں گے، آپ لوگ دعا کریں۔